अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये डिप्रेशन सेशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले आप उसे देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम थे एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन पे। बता रही थी आपको, तो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें परेशानियों से, डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलना है। अगर आप देखें जिनके पास इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ है, वो उनको पता है कि कैसे निकलते हैं। जिनके पास नहीं है वो डिसअपॉइंट होंगे अपनी लाइफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है, वो बहुत एक्साइटेड है किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई जॉब के लिए, किसी का मकसद है, तो कोई क्लास में फर्स्ट आना चाहता है। सबके अलग अलग टारगेट होते हैं, अपने अपने मकसद होते हैं। कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहता है, सबके अपने अपने गोल होते हैं। तो अगर उसे वो नहीं मिले जो वो चाहता है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, स्ट्रेस में चले जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने के लिए हमें इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। ये बहुत आम बात है और हर किसी के मुंह से हम सुनते होंगे, और आप खुद भी कहीं ना कहीं बोलते होंगे, अल्लाह जो करता है बेहतरी करता है। क्या हम इसको वाकई इस बात को सिर्फ बोलते हैं या मानते भी हैं? इस पर हम अमल करते हैं इस बात को? मुझे लगता है कि आधे लोग करते हैं और आधे लोग नहीं करते, क्योंकि हमें इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ नहीं पता, इसलिए हम इसको गहराई से नहीं समझते। अल्लाह पाक कुरान में बार बार फरमाते हैं कि अकल का इस्तेमाल करो, अकल का इस्तेमाल करो, पर हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को रिपीट करते हैं, पर हम अपना अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुरान में हर चीज़ खोल दी गई है, हर चीज़ का मतलब समझा दिया गया है। आपकी लाइफ, आपकी आखिरत, आपकी दुनिया, हर चीज़, हमें सब हर चीज़ का तर्जुमा उसमें दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें कुरान को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। कुरान को तर्जुमे से ना पढ़ना भी डिप्रेशन का रीज़न है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मोमिन हैं, हमारे पास वो तरीका है, हम कभी ऐसी बीमारी में फंस नहीं सकते। हमें उससे निकलने का तरीका हमारे इस्लाम ने हमें दे दिया है। अल्लाह का शुक्र भेजें, उसने हमें मोमिन बनाया और हमें इतनी अच्छी समझ दी। हमें कुरान हमें कुरान में हर तरीका दिया है, हमें दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है, आखिरत में भी कैसे कामयाब होना है, हर चीज़ अल्लाह ने दी है। इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए और दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि परेशानी तो हर इंसान की ज़िंदगी में आएंगी। और जब वो इंसान घुटनों के बल गिरेगा ना, वो बिल्कुल बेसहारा हो जाएगा, तब उसको इस्लाम दोबारा खड़ा करेगा। और जब इस्लाम आपको दोबारा खड़ा करता है, then you will rise like a woman, like a warrior। तो मेरा ये दावा है कि एक मोमिन कभी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा पर्पस ऑफ लाइफ आपको इस्लामिक फिलॉसफी ही दे सकती है। अब कोई बोलेगा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी तो दाढ़ी भी है, या कुरान हाफिज है, या फिर वो नमाज भी पढ़ता है, लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन में है। तो यहाँ मेरा बस एक सवाल है, क्या वो सच्चा मोमिन है? इसका एक दूसरा पहलू भी है कि एक दीनदार भी डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं होगा। वो होगा कौन से डिप्रेशन में? क्लिनिकल डिप्रेशन, जो है हमारा दूसरा टाइप ऑफ डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन, इसमें मोमेंट भी चला जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। हो सकता है बायोलॉजिकल रीजन की वजह से, या फिर ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई रीजन हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, जीन्स में हो सकता है। और अच्छा, हमें न्यूरो साइंस ये बता रही है, डिफरेंशिएट करें, हमारे हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, उनकी अनबैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। तो क्लिनिकल डिप्रेशन में मोमेंट जा सकता है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल में नहीं जा सकता। वेस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा है, वो लोग एक डार्कनेस में है। जो वेस्टर्न सोसाइटी है, आपको वहाँ एग्जिस्टेंशियल या क्लिनिकल डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं सैडनेस, एंग्री, होपलेस, ब्लेमिंग, सुसाइड करना, ये सब। अगर किसी इंसान के अंदर इसमें से एक, फॉर एग्जांपल सैडनेस है, डिप्रेशन में नहीं है, वो सिर्फ एक मायूसी की तरफ है, उस पर शैतान हावी है, क्योंकि सैडनेस शैतान की तरफ से आता है। वो बार बार ऐसा ख्याल देता है कि तुम डिप्रेशन में हो, लेकिन अगर किसी के अंदर ये सारे सिम्टम्स पाए जाएं, तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन में है। ये सिम्टम्स एक साथ सबके अंदर आ रहे हैं, एक दो इसमें से बार बार आ रहे हैं, तो डिप्रेशन में है। वरना गुस्सा आता है सबको, सबसाइड भी होते हैं, होपलेस भी होते हैं, लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका एक मोमेंट के पास होता है।
لیکن کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا جو اس میں بار بار ہیں تو ان کو ڈپریشن ہے، ان کو میں بولوں گی ڈپریشن ہے. تو اگر کسی انسان کے اندر یہ 5 سمٹمس ہیں، اس کے 3 ریزن ہوتے ہیں. یا تو ریلیشن شپ کی وجہ سے، دوسرا فائنینشیل ریزن ہو سکتا ہے، اور تیسرا ہمیشہ اپنے پاس یا فیوچر کے بارے میں سوچتے رہنا. صرف انہی 3 وجہ سے یہ 5 سمٹمس ہو سکتے ہیں اور وہ انسان کلینکل ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. سولوشنس فار ڈپریشن، یہ مین پوائنٹ ہے ہمارے سیشن کا کہ ہمیں اس سے نکلنا کیسے، سولوشن کیا ہے اس چیز کا. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کیا ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا. اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو یہ شفا ہے، اور سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنا، تسبیح کو پڑھتے رہنا، قرآن کو پڑھنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ 13 آیت نمبر 28 میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلی سکون ہے مومن کا. جب انسان اس بیماری میں ہوتا ہے اسے سکون چاہیے ہوتا ہے، اور سکون دنیا میں نہیں ہے، ویسٹرن کلچر میں نہیں ہے. سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آپ کتنا بھی ادھر ادھر کی چیزوں میں بھاگ لیں، سوشل میڈیا میں دیکھ لیں، اپنا ٹائم بس اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز، یا پھر دوستوں میں کپڑے لڑانے چلے جائیں، پر آپ کو نہیں ملے گا. یہ سب چیزیں جب ایک ٹائم پہ ہوں گی پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے اب کیا کروں. تو ہر ٹائم سکون رہنے کے لیے، ہر ٹائم کوئی سکون سے رہ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر، صبر کرنا، تو اس میں ہمیں سکون ملتا ہے. تو قرآن کے اندر بہت ساری نشانی ہیں اور سارے اشارے ملیں گے. جیسے کہ اگر آج کا انسان کو دیکھیں، فار ایگزامپل کسی کے والدین کی وفات ہو گئی، یا کسی کا مالی نقصان ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا حادثہ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اور اس بیماری کا مریض بن گیا. تو اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو اللہ تو کہتا ہے میں تو اپنے بندوں کو آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہوگا، ایک ایسی زندگی پر جو آنے والی ہے جس میں دنیاوی جتنی پرابلمس ہیں وہ نہیں ہوں گی، لیکن ان کے لیے نہیں ہوں گی جو ان دنیاوی پرابلمس پر صبر کرے گا، اور صبر کرتے کرتے اس صبر کو بھی شکر میں کنورٹ کرے گا. لیکن آج کا انسان اللہ سے ناشکر کرتا ہے اور ہمیشہ گلہ کرتا ہے. جیسے کہ اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نے جتنے اس کے اوپر احسان کیے ہوتے ہیں سب بھول جاتا ہے، ان سب نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے سب بھول جاتا ہے، بس پریشانی کا گلہ کرتا ہے کہ میں کیوں، صرف میں ہی کیوں، وائی می. تو ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کا اس سوال کا آپ کو ضرور جواب ملے گا کہ وائی می، اور سمجھنا ہے کہ یہ سب ٹیمپرری ہے. بس 60-70 سال رہنے والی زندگی ہے. اللہ نے ہمیں سب سے پہلے بتا دیا ہے اس میں پریشانی آئے گی، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ مجھے یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں. اس پوری کائنات میں اگر ہم غور کریں اور جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ کی بنائی ہوئی چیز صرف کریشن نہیں ہے، اس میں پرفیکشن ہے. چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، سورج، تارے، چاند، انسان، جانور، اور اسی طرح پوری کائنات کا مطلب مطالبہ کریں، پر ہمیں پتہ چلے گا کہ انسانوں میں بھی جو پرفیکٹ انسان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جب زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، ان کے طریقے کو اپنائیں گے، تو دنیا میں بھی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہمیں ان سے نجات مل جائے گی، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے کتنی بھی ورسٹ سچویشن ہو. ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، چاہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 39، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا. چیزوں کو لیٹ کو کرنا اور اللہ کو سپورٹ کرنا، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپورٹ کرنا. اللہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، ہمارا حال میں خوش ہے، کیونکہ واقعی آپ سے اللہ بہتر چیز لے کے آپ کو بہترین چیزوں سے نوازتا ہے، اور یہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں آزمایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری پرابلمس کیا ہوتی ہے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب کلینکل ڈپریشن کے میں نے آپ کو 3 ریزن بتائے تھے، ریلیشن شپ، فائنینشیل، اور پاسٹ یا فیوچر کے بارے میں. تینوں کا سولوشن کیا ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. ریلیشن شپ کے اوپر حدیث ہے رمدی کی 2414، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اسے تو کبھی لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے، اس سے تو کبھی لوگ بھی ناراضی نہیں ہوں گے، اس کو وہی لوگ ذلیل کریں گے کیوں.
اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی لے لے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. یہ حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے اگر آپ اس کو سمجھیں. فائنینشیل پرابلمس پر ایک حدیث ہے. اس حدیث میں بتایا ہے کہ اگر انسان جس طرح موت سے بھاگتا ہے اور موت اس تک پہنچ جاتی ہے, اسی طرح رزق بھی اس تک پہنچ جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو محنت نہیں کرنی, آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں کہتا ہے چیپٹر 65 ورس نمبر 2 کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اسے ہر مصیبت سے نکال لے گا اور پھر اس کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. پاسٹ کے لیے بھی آپ کو میں آیت بتا دوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو بندے اولیاء ہوں گے ان کو نہ ہی کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی خوف ہوگا. تو جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو چاہے آپ کے پاس کا یا فیوچر کا جو بھی ڈر ہے آپ کو کبھی بھی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اللہ ہر مصیبت سے باہر آپ کو نکال لے گا اور آپ ہی غالب ہوگے. اللہ کے دوست بنے, شیطان کے دوست نہیں بنے. آپ کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جائے گا شیطان, آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا, اور اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. آپ چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں لیکن گناہوں کی معافی آپ جب بھی مانگیں گے اللہ ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے, آپ کے لیے کھڑا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بھی پہلے ڈپریشن میں تھی. آج سے 4-5 سال پہلے میں ڈپریس رہتی تھی. عجیب عجیب کنڈیشنز تھی میرے ساتھ, لائک بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دینا, سانس نہیں آنا, ہارٹ بیٹس بڑھ جانا, بی پی بڑھ جانا. تو میں سمجھ نہیں پائی تھی, تب میں میچور بھی نہیں تھی اتنی. اور صحیح بتاؤں تو مجھے اسلامک فلسفی آف لائف نہیں پتا تھا ڈھنگ سے کیا ہوتا ہے. میں مسلم تھی کہنے کو, میں ہوں بھی, اور میں کہتی تھی ہاں میں مسلم ہوں, نماز پڑھتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, پر کہیں نہ کہیں میں قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا تھا, میں نے سمجھا نہیں تھا میں نے. تو میں انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتی تھی کہ کہاں سے مجھے سکون ملے گا. ایک ہوتا نا کہ کچھ مسنگ تھا میری لائف میں اس کو ڈھونڈتی رہتی تھی. میں نے بہت مطلب ہر چیز کی اس سکون کو پانے کے لیے, مجھے کہیں نہیں ملا. پر آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اس سولیوشن, اس اپنی ڈپریشن سے باہر اور آپ کو یہ سیشن دے رہی ہوں, کیونکہ وہی بندہ ایسے بندے کا مطلب سولیوشن نکال سکتا ہے جس کے اوپر وہ چیز بیتی ہوئی. تو یہ چیز میرے پر بیتی ہوئی ہے, تو میں نے اپنے آپ کو قرآن سے نکالا. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے منیبہ فاطمہ, آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے ان کو. تو ان کی میں ویڈیو سنتی تھی تو مجھے بہت سکون ملتا تھا, کیونکہ وہی بات اللہ کے ذکر میں ہے نا سکون. تو اللہ کا ذکر کرنا, پہلے کیا مجھے نیند نہیں آتی تھی رات بھر, پھر نیند کی دوائیاں کھا کھا کر میں سوتی تھی دن میں. تو مجھے اپنی لائف کا پرپس میں بھول گئی تھی. پر اللہ نے مجھے نکالا, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, میں نے اللہ سے رو رو کے میں دعا کری کہ مجھے دین کی صحیح سمجھ دے دیں. تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ تم ایک قدم آؤ, تم چل کے آؤ گے, میں دوڑ کے آؤں گا, تم اپنا ہاتھ دو تمہارا, میں تمہیں پورا اپنا کنٹرول میں رکھوں گا. اللہ سے کبھی شکوے نہ کریں, اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے دعا کریں, اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تو میں نے اپنے آپ کو قرآن کے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے نکالا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ آج سے ایک ایکٹیویٹی کے طور پر اسے کریں کہ روز کم سے کم ایک آیا روز پڑھیں وتھ ترجمہ. پھر اس کا مقصد, اس کے پیچھے کا ریزن, کیونکہ ہر ایک چیز میں ریزن ہے. اللہ نے قرآن میں ہر ایک چیز کا ریزن دیا ہوا ہے, کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کا ایک جوڑا نکل کے آیا ہے. کہ آپ روز ایک آیت ترجمہ سے پڑھیں اور اس کو اپنی لائف پہ فٹ کریں, کہ آپ کے جو پرابلمس ہیں ان پہ وہ فٹ کر کے دیکھیں, وہ کہیں نہ کہیں فٹ ہوں گے اور آپ کی جو پرابلمس ہیں وہ نکل کے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا دعویٰ ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر کثیرہ.